बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मिज़ाहिया बात हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन मिज़ाह लिखना और मिज़ाह पैदा करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये एक तेज़ ढलवान होती है जिस पर गुज़रते हुए फिसलने के ख़दशात बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है। और एहतियात के बारे में कहा जाता है कि इंसान अगर ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हो जाए तो फिर भी फिसलने के ख़दशात बढ़ जाते हैं। अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि मौजूदा अहद में मिज़ाहिया शायरी की सल्तनत का बेताज बादशाह कौन है, तो हम सब की ज़ुबानों पर एक ही नाम आएगा और वो जवाब सबका ठीक होगा। आप फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी तीनों ज़बानों में बैक वक्त शायरी करते हैं और ये तीनों ज़ुबानें आपकी मादरी ज़ुबानें लगती हैं। आप बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल शायर हैं, नसर भी लिखते हैं, आप उस्ताद भी हैं, मुहक्किक भी हैं। आप जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मुंह से फूल जड़ रहे हैं। आपकी नज़में लोगों को इस तरह से याद हैं जिस तरह पुराने वक्तों में बच्चे पहाड़े याद किया करते थे। आपकी कई नज़मों के मिसरे इस वक्त ज़रबुल मसल बन चुके हैं, जिस तरह तू की जाने पोलिए मजे अनारकली दियाँ शाना और चीज़ होवे असली ते मुँह पई बोल दी। आप यकीनन समझ गए होंगे मैं बड़े ही अदब, बड़े ही एहतराम और बड़ी मोहब्बत के साथ महवे गुफ्तगू होना चाहता हूँ इस वक्त जनाब अनवर मसूद से। आइए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं जी? अल्लाह का शुक्र है सनाउल्लाह, आपने मेरा तारुफ बड़ा ही रोगनी कराया है जी। लेकिन आप तो मुझे नस्ल दर नस्ल जानते हैं सर, इसलिए कि आपके वालिद साहब भी जब मैं स्कूल में पढ़ाया करता था कुंजाह में, वो मेरे शागिर्द थे और फिर सेटेलाइट टाउन कॉलेज में तुमने भी मुझसे पढ़ा है। जी सर। लिहाजा तुम मुझे तुम्हारे तारुफ से मालूम हुआ कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरह जानते हो। सर, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी आपसे पढ़ता रहा, मेरे वालिद साहब भी आपसे पढ़ते रहे और बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन बेटे इब्तिदाई एक बात ये है जी सर कि जब तुम्हें मैंने कहा था कि आपके वालिद से जब मुझसे मशवरा करने आए कि फ़ारसी पढ़ो, तो तुम्हारे ज़हन में शायद ये था कि पढ़ो फ़ारसी और बेचो तेल। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि सारा ईरान फ़ारसी बोलता है और तेल बेचता है। बिल्कुल ऐसा ही। बहरहाल अब तुम्हें एहसास हुआ कि जो राह मैंने तुम्हारे लिए तजवीज़ की थी वो मैं समझता हूँ बड़ी साइब राय थी। आपका फ़ैसला बिल्कुल ठीक था सर, और उसी रास्ते पर चलते हुए ही मैं आज बड़ी कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और ये सारा सेहरा आपके सर जाता है। अल्लाह का फजल शामिल हो तो वो ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर कोई ये कहे कि मैंने हल चलाया, ओ भाई हाथ तो अल्लाह ने दिए ना जिनसे तूने हाथ चलाया। क्या बात है। तो बेटे ये तुम्हारी सादतमंदी है, तुमने मोहब्बत से पढ़ा और बल्कि तुमने जो मुझ पर एक किताब भी लिखी है अनवर मसूद से मिलिए। नाज़रीन, अनवर मसूद को लोग मिज़ाहिया शायर की हैसियत से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनवर मसूद की कई जहतें हैं। आज का जो इंटरव्यू और गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये भी अनवर मसूद की 2-3 मुख्तलिफ जहतें हैं जिन पर हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम एज ए टीचर अनवर मसूद कैसे थे और किस तरह इनका वो तजर्बा रहा उस पर बात करते हैं। आपने सर 35 साल फ़ारसी पढ़ाई है। बिल्कुल बजा। सवाल ये है कि टीचिंग में आप बाई चांस आ गए या ये आपका ज़ाती इंतखाब था, खुद फैसला था आपका? बेटे ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। शायर तो मैं वो जबीली तौर पे था जी, ये मेरे लहू में थी शायरी। मेरे ताया जी भी शायर थे, मेरी नानी
مرحومہ کرم بی بی جی عاجز جن کا تخلص تھا، جی ہاں وہ بھی شاعرہ تھیں، تو وہ تو میرے جین میں شامل تھی. لیکن مجھے جو شوق تھا، بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں نے ٹیچر بننا. اچھا بچپن سے تھا یہ بچپن سے. اچھا. دیکھیے عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچر کالجوں میں ایسے آتے ہیں کہ انہیں کوئی جاب نہیں ملتی، شعبہ نہیں ملتا مجبوراً آتے جو انہیں قبول کرے، جی. لہذا وہ اس کو ٹیچنگ کو قبول کرتے ہیں. لیکن ٹیچنگ میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے کہ کسی کے مزاج میں ہو. مثلا میں کلاسوں میں جب ٹیچر پڑھایا کرتے تھے تو میرے دل میں ایک سوال اٹھا کرتا تھا کہ یہ بات جو استاد نے کی ہے یہ تو یوں کرنی چاہیے تھی انہوں نے. تو یہ ہے کہ ٹیچر، سب سے پہلی بات یہ ہے ٹیچر کے لیے کہ درس ادیب اگر بود زمزم آئے محبت ہے. اگر استاد محبت سے پڑھاتا تو جمعہ پا مکتب آورد طفل گریز پائرہ، تو وہ بچہ جو سکول سے بھاگنے والا ہے وہ چھٹی کے دن بھی سکول آ جائے. کیا بات. اور ایسا ہوتا تھا سر. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سیٹلائٹ ٹاؤن کالج میں فارسی کا 7واں پیریڈ ہوتا تھا جو آخری کلاس ہوتی تھی، اور آخری کلاس تک بچے بیٹھے رہتے تھے اور آپ کی کلاس بھری ہوتی تھی اور لوگ بڑے شوق سے، بلکہ دوسری کلاسز کے کئی طالب علم بھی آ جاتے تھے. اسٹوڈنٹ ہی نہیں بلکہ اساتذہ بھی آ جاتے تھے. ایسا ہی. تو یہ ہے کہ جو میں نے اپنے اندر محسوس کیا فطری طور پر کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ محبت سے پڑھائے. بالکل ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ اچھا آپ نے آغاز تو کنجاہ سے کیا، اسلامیہ ہائی اسکول سے. جی ہاں. وہ کیسا تجربہ رہا اس وقت؟ بہت اچھا. بلکہ میں سمجھتا ہوں میری 2 بڑی مشہور نظمیں، ایک تو امبڑی، جی وہ واقعہ وہیں کا تھا، وہ کنجاہ ہی میں پیش آیا تھا، اور تم حیران ہوگے کہ یہ تخلیقی عمل جو ہے اس کے بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. جی. یہ بنین میری نظم جو ہے خاصی مشہور ہے، میں نے 5 منٹ میں لکھی. واہ. لیکن وہ نظم 10 سال تک میرے اندر جیسے کل بلاتی رہی. اور اس کے بعد میں تھا پنڈی گھیپ میں، اور ایک رات مجھے ایسا محسوس ہوا، واقعہ وہاں ہوا کنجاہ میں، لیکن اس کا رزلٹ پنڈی گھیپ میں نکلا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے نظم کہہ رہی ہے کہ اٹھو اور مجھے لکھو. اور پھر میں نے یہ نظم لکھی، اور عزیزم اپنا ثناء اللہ، پھر بعد میں صبح تک روتا رہا. اس نظم کا مجھ پر اب بھی میں اسے پڑھتا ہوں تو میرے لیے پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. اور وہ سننے والوں کے پر بھی ایسی اثرات ہوتے ہیں. یہ نظم سننے والوں پر بھی ایسے ہی اثرات ہوتے ہیں بلا شبہ. اچھا کل ایک بندہ ملا مجھے یہاں راستے میں جاتے ہوئے، کہتے جی کل رات میں نے آپ کی نظم لسی اور چائے جو ہے وہ 15 مرتبہ سنی ہے ایک رات میں. کیا بات. تو بیٹے بات سچی ہونا تو وہ دل میں اتر جاتی، دل سے نکلے تو دل میں جاتی ہے. کیا بات. اقبال نے جو کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. از دل خیزد در دل ریزد. دل سے نکلتی ہے اور دل میں جا کے بیٹھتی ہے. تو یہ چونکہ سچ ہے، جی سچ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا آپ کی نظموں میں عمیق مشاہدہ بڑا نظر آتا ہے. ہاں یہ وہی بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. میں ایک دفعہ یہ اٹک میں جی ایک ہوٹل میں اور احمد ندیم قاسمی اللہ بخشے، جی جی، ان کا ہماری
جو ادبی تربیت ہے اس میں بڑا اثر ہے، اللہ ہے۔ ایسے ہی مثلا مجھے کہنے لگے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا خیال آیا، ہم اکٹھے ہی لیٹے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے انور تم بتاؤ کہ تمہاری شاعری میں کیا خاص بات ہے۔ میرا عجیب سا سوال تھا، قاسمی صاحب کے ذہن میں آیا، تو میں نے ایک جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یبلی مارنا، ایسے ہی میں نے کہا بعض لوگوں کے ہاں موسیقی ہے شعر میں، جی ہاں، مثلا مجید امجد ہے، مجید امجد بالکل، ہاں جی، صبح بھجن کی تان منگو ہر جھنن جھنن لہرائے، یعنی ایک چتا کی راکھ ہوا کے جھونکوں میں اڑ جائے، شام کو اس کا کم سن بالا بیٹھا پان لگائے، جھن 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 چونے والی کٹوری بجتی جائے۔ یہ موسیقی، میں نے کہا بعض لوگوں کے ہاں تصویر ہوتی ہے، تصویر کشی ہوتی ہے، قریب تیر رہا تھا، یہ شکیب جلالی کا شعر ہے، آپ تصویر بنا لیں، قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا، میں آپ جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا۔ اب دیکھو نا کہ وہ جوڑا ہے اور میں اکیلا ہوں، لیکن شعر کی تصویر بن جائے۔ جی تو میرا ایک شعر ہے تصویر کا، میں بتاتا ہوں کہ اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، تصویر بنا لو، بالکل ایسے، کون سیلاب کے منظر پہ نہ رویا ہوگا۔ تو میں نے قاسمی صاحب سے یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں وہی جو میں نے کہا یبلی ماری، کہ میرے شعروں میں اداکاری ہے، اداکاری ہے میرے شعروں، اور میرے اس اداکاری کا تو میں نے میرے بارے میں کہنے بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک دلیپ کمار نے بھی کہا تھا جی ہاں کہ یہ شخص کسی دلیپ سے کم نہیں ہے، بہرحال ان کی محبت بڑے آدمی کا ظرف بڑا ہوتا ہے، کیا بات، وہ بہت بڑا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اداکاری کو شعر، تو قاسمی صاحب کا جواب کہنے لگے بالکل غلط، اچھا، اور کہتے ہیں تمہارے ہاں سب سے اہم چیز جو ہے آبزرویشن ہے، بالکل مشاہدہ ہے۔ اچھا یہ بچپن سے تھا مشاہدہ اسی طرح؟ ہاں بچپن سے، ہمارے گھر میں ایک خاتون آتی تھی، وہ ایک حکیم تھے بڑے مشہور، مصطفیٰ، ان کی بہن، اچھا، وہ کہتی تھی ہم پر طب اس طرح نازل ہوتی ہے جس طرح پیغمبروں میں وحی آتی۔ واہ، بلکہ حکیم اجمل خان کے پاس کوئی جاتا تھا تو وہ کہتے تھے مصطفیٰ تو وہاں موجود ہے، گجرات کے تھے، بہت بڑے، تو ان کی بہن میری والدہ سے کہتی تھی یہ جب جائے تو کچھ پڑھ دیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں یہ چیوٹیوں کو بڑے غور سے دیکھتا۔ اچھا، آپ کے بارے میں بیسیکلی جو چیز ہے وہ مشاہدہ ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا اسکول کے زمانے میں اساتذہ کیسے ملے؟ کالج میں گئے، یونیورسٹیز میں آپ گئے، کیسے اساتذہ؟ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے اچھے اساتذہ، اور سادی کی ایک حکایت ہے، گلے خوشبو ادھر حمام روزی، ایک دن میں حمام میں گیا نہانے کے لیے، اس زمانے میں کوئی لکس وغیرہ تو نہیں نہ ہوتا تھا، اور نہ شیمپو ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی کوئی خاص قسم کی جس سے نہاتے تھے۔ کہنے لگا میں نہانے کے لیے گیا تو اس مٹی سے خوشبو آنے لگی، واہ، تو میں نے کہا تو مشک ہے کہ عبیر ہے، عنبر ہے، کیا ہے؟ انہیں کیا خوشبو نے، اس مٹی نے کہا میں تو مٹی ہوں لیکن کچھ دن میں پھولوں کے پاس بیٹھی رہی۔ میرے پہ یہی اللہ نے کرم کیا ہے کہ مجھے اساتذہ بہت اچھے ملے، صحیح، اسکول کے زمانے میں بھی، اچھا، اور زیادہ اس کا شعور مجھے ہوا جب میں کالج میں پہنچا۔ میرے ایک استاد تھے انگریزی کے، حامد حسن،
حامد حسن، ہاں استاد میرے انگریزی کے استاد، ٹھیک، وہ فرمایا کرتے، مطلب ان کی ڈیووشن دیکھیے، کہنے لگے جب میں مروں گا مجھ سے قبر میں نکیرین پوچھیں گے من ربو کا، تو میں کہوں گا انگریزی میں پوچھو، کیونکہ میں نے یہی پڑھائی، یعنی ان کی اپنے سبجیکٹ سے ڈیووشن یہ تھی۔ تو پھر اسکول کے ٹیچر بھی اچھے تھے، لیکن جو ملے کالج میں چودھری فضل حسین، وہ بڑا نام ہے، میرے استاد بھی تھے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، کیا بات، میرے والد کی طرح بھی تھے۔ مثلا لاہور میں میں نے نظم پڑھی، بین الجامعی مشاعرہ تھا، طلوع آفتاب، اور وہ نظم اس طرح شروع، اس میں بڑے بڑے فیض صاحب بھی تھے، اور بھی اپنا ناصر کاظمی بھی بیٹھے تھے، اور بھی بڑے، اور جب چودھری فضل حسین مجھے لے کے گئے لاہور، اور جب میں نے نظم پڑھی تو بعد میں مجھے وائس چانسلر صاحب نے کہا بیٹے ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں، ایک دفعہ پھر سنا، اور وہ مشاہدے کی بات، آپ رہنگے نظم کا نام تھا طلوع آفتاب، یعنی دن کیسے چڑھتا، اور عزیزم ثناء اللہ میں نے سحری کے وقت باہر نکل جاتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ دن کیسے چڑھتا ہے جی طلوع، تو ایک مہینہ میں آبزرو، تو وہی آبزرویشن والی بات، جی جی آبزرو کرتا رہا کہ اور وہ میں دیکھتا تھا جب شبنم کے قطروں میں سورج کی تصویر نظر آتی، کیا بات کیا بات، تو وہ میں نے لکھی، اور یہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ تو بیٹے جب میں ایم اے میں گیا تو وہاں بڑے شاعر تھے، بہت بڑے استاد تھے بہت، اور میں کبھی بھول نہیں سکتا سید وزیر الحسن عابدی کا، بڑا نام سنا ہے ان کا جی، بڑا جی جا، اب ذرا سی بات ان سے پوچھتے تھے، اچھا اندازہ کرو 1960 میں بات کرتے ہوئے کہا ایران کا ضمیر بھوکا ہے، واہ، یہ 1960 کی بات ہے، اور وہاں اسلامی انقلاب آ کے رہے گا، کیا بات، یہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں ہم نے، جس کے پاس یہ خوبی ہے، بڑی بات ہے سر، یعنی لوگ، ٹیچر کی بات آپ نے کی تھی، بچہ کوئی سوال کرتا ہے تو جھڑک دیتے ہیں ماسٹر ٹیچر، تو کیا ہے اس میں، اگر آپ کو سب کچھ کس کو آتا ہے، کسی کو بھی نہیں آتا، بھائی کہہ دو نہیں آتا، اور میں پتہ کر کے بتا دوں گا بیٹے جو سوال کیا ہے فی الحال مجھے نہیں آتا اس کا جواب، تو آپ نے صاحب کسی کو کلاس میں نہیں آنے دیتے تھے جس کے پاس سوال نہیں ہوتا، کیا بات، دیکھو وہ کہتے تھے کہ یہ پھل کیا ہے، پھول کیا ہے جی، اور یہ تنا کیا ہے، شاخ کیا ہے، ان کے جوابات اکٹھے کی، یہ سوالات کیے گئے، جوابات اکٹھے کیے گئے، تو گیا شناسی، باٹنی وجود میں آ، کیا بات، تو سوال بڑا، علم سوال سے پیدا ہوتا ہے، یہ ٹیچر کا، میں ٹیچروں کو یہ کہوں گا جی کہ بچے سوال کرتا ہے، اس کی جو خواہش استفسار ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، کیا بات، مثلا میں کنجا کی بات ہے جی، میں بچوں کو 7ویں جماعت میں پڑھا رہا ہوں، ٹھوس مایا گیس جی، میں نے کہا ٹھوس جیسے پتھر ہے، مایا جیسے پانی ہے، اور گیس وغیرہ، تو ایک لڑکا اٹھا، آج تک مجھے یاد ہے، اس کا نام فاضل تھا، اچھا، کہندے جی ماسٹر جی کوئی ایسی چیز دسو جدے وچ تریویں چیزاں پائیاں جا، اچھا، ٹھوس مایا گیس تینوں میں، تو میں انہوں آکھیا بیٹے تمہارا باپ حقہ پیتا ہے، تو کہندے میں آپو پینا، تو میں نے کہا حقہ جس میٹیریل کا ہے وہ ٹھوس ہے، اس کے اندر مایا ہے، اور اس سے
یہ نیچرل طریقہ ہے کہ آپ مثال دے کے سمجھائیں. مثال سے آدمی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، انسان کی یہ فطرت ہے. تو بیٹے یہ بڑے بڑے مثلا سید وزیر الحسن عابدی سے میں نے سوال کیا جی کہ یہ لفظ سخن ہے، سخن ہے کہ سخن ہے. آپ اندازہ کریں ایک ہفتہ بحث ہوتی رہی اس کے تلفظ پر. اچھا. اور آخر میں نتیجہ نکالا کہ تینوں تلفظ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور سخن جو ہے نادر ہے، بہت کم ہے. سخن اس وقت ہوتا ہے جب قافیہ ہو. واہ. اور انہوں نے شعر پڑھا نہیں اس کا، نا فہم سے کب دادے سخن لیتا ہوں، دشمن ہو کے دوست سب کی سن لیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا لیکن فصیح ترین تلفظ سخن ہے جی. کیا بات. اور سخن اس وقت جائز ہے جب قافیہ ہو. صحیح. لیکن سخن بہت رہا ہے، یہاں تک کہ سامانی دور اور غزنوی دور میں اس لفظ کا سخون واو کے ساتھ تلفظ رہا. واو کے ساتھ بھی رہا. آپ اندازہ کریں میں ان کے گھر گیا، میں نے سنا اللہ نے انہیں لڑکا دیا. میں نے بیل کی نہ دروازہ اس زمانے میں بیل نہیں کھٹکھٹایا تو باہر آئے، کہنے لگے مجھے یقین تھا یہ آپ نے کھڑکایا ہوگا. اچھا. ہاں جی، کہ اتنی آپ نے جس شائستگی سے کھڑکایا. کیا بات. تو پھر میں نے پوچھا مبارک کے لیے حاضر ہو. یہ مجھے استاد ملے، کہنے لگے 2 مبارکیں ہو گئی نا. وہ میں حیران، میں کہ شاید جوڑا جمع. کہنے لگے جی میں کہ 2 مبارکیں کیا مطلب؟ آج جمعۃ المبارک بھی تو ہے. دیکھنا وہ ایسے لوگ. کیا بات ہے. پوچھا جو نومولود ہیں ان کا نام آپ نے کیا تجویز کیا؟ کہنے آپ کو پتہ نہیں؟ میں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں. کہنے گے مسلمانوں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کا نام محمد رکھ دیا جاتا ہے، دوسرا جزو بھی زیر غور. ان کے مجھ پر اثرات ہیں. کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ جو بول رہا ہوں یہ حامد حسن بول رہا. کبھی مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ چودھری فضل حسین صاحب کا جو اسلوب ہے وہ ہے. کبھی مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میں بات وزیر الحسن عابدی صاحب کے انداز میں کر رہا ہوں. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے اپنے استاد کو کاپی کرتے ہیں ہو بہو، اور بہت اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاد پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ بڑی ذمہ داری. اب اگلا سوال پھر یہاں یہ بنتا ہے. دیکھو بیٹے، تعلیم اس وقت اثر کرتی ہے جب تربیت ہو. واہ. یہ تربیت. اچھا تمہیں ایک مسئلہ سمجھا دوں. حضرت علامہ اقبال جب نظر کا لفظ بولتے ہیں تو تربیت مراد لیتے ہیں. اچھا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی فیضان نظر کرامت تھی جی سکھائے کس نے اسماعیل کو. آج کی تعلیم میں یہی چیز مفقود ہے جی. تربیت. جیسے میں نے کہا جی اقبال، دیکھو آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی انفارمیشن ہے، بڑا نالج ہے، بڑا نالج. یہ دور انفارمیشن کا دور ہے. لیکن یہ صرف یہی رہ گیا نا، تربیت نہیں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا. نظر سے مراد یہاں تربیت ہے. یہ بڑا نقطہ ہے. یہ بڑا نقطہ ہے. نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ ہے. وہ تربیت کو پہلی اہمیت دیتا ہے. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہے نا. دیکھو نظر کے معنی کھل رہے ہیں. واہ. تو گویا نظر سے مراد تربیت ہے، اور تربیت سب سے پہلی چیز ہے. تربیت ہے. تو آج تعلیم کے پاس یعنی خرد کے پاس خبر انفارمیشن بڑی ہے،
لیکن تربیت بچے گستاخ ہیں. صحیح. ہاں جی. تو اچھا، تو یہاں سوال میں یہ بن رہا ہے، استاد میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں پہلی بات کہ وہ بچے کی تربیت جو ہم چاہ رہے ہیں ہونی چاہیے وہ ہو جائے؟ استاد کس کریکٹر کا حامل ہونا چاہیے جو بچوں پر اثرات ڈال سکے؟ بیٹے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس وہ ایک ماڈل ہونا. صحیح. ٹیچر از اے ماڈل ہے جی، کہ وہ بچوں کو اپنی قوم کے اچھے فرد بنائے، ان کو اپنی نظر سے، اپنی تربیت سے. اور اصل میں اب وہ ایک اچھا استاد اس کی کیا کیا کوالٹیز میں چاہ رہا ہوں کچھ پہلی تو یہ ہے، اساتذہ بھی ہمارے یہ سن رہے ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ اسے اپنے مضمون پر پوری دسترس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اندازہ کنٹرول ہونا چاہیے اپنے سر پہ. میرے استاد وزیر الحسن عابدی کوئی 6 چھٹیاں ہو گئیں، خیام پڑھا رہے تھے، آگے 3 مہینے کی چھٹیاں ہو گئے تھے. جب ختم ہوئی چھٹیاں، پاؤں رکھا کلاس تو ہم خیام کے بارے میں یہ عرض کر رہے تھے اور کتاب لائے. اس وقت عربی میں یہ لیٹسٹ کتاب شائع ہوئی ہے خیام کے بارے میں. کیا ہی بات. He must be well informed. اس کے لیے اپنے مضمون پہ دسترس، اور دوسرا شفقت، محبت جو ہے نا بہت. دوسرا یہ ہے کہ کوئی سوال کرے تو اس کو مطمئن نہ کر سکے تو بتا دے کہ میں نہیں جانتا، میں پتہ کر کے بتا دوں گا. تو استاد کو چونکہ وہ اپنا نمونہ سمجھتے، ماڈل سمجھتے ہیں، تو اس کو ایک اچھا انسان ہونا چاہیے. جو استاد اپنا وزن خیر کے پلڑے میں ڈالے گا، کیا بات، اپنی قوم کو اچھے انسان بنا کے پیش کرے گا اپنے شاگردوں کو. ہی از اے ٹیچر. Indeed, he is a teacher. اچھا، اساتذہ کے بارے میں بات کرتے کرتے ایک بات مجھے رہ گئی. میں ایران بھی گیا. جی جی ہاں، یہ بڑا اہم واقعہ ہے آپ کا. جدید فارسی سیکھنے کے لیے جی جی تحصیل برائے تحصیل فارسی جدید ہے جی. تو وہاں یہ کس سن کا واقعہ ہے؟ کب گئے آپ؟ 76 کا. اور آپ کے ساتھ ایک وفد بھی تھا. They were 40 and I was علی بابا چاچا. تو وہاں ایک استاد تھے، محمد حسین اس کا نام تھا، سلام اللہ جی. ایسا لگتا تھا کہ کسی وقت وہ 5-6 کتابوں کو ایک جملے کے کیپشول میں ڈال کے وہ مارتے. اچھا. ایک دن انتظار پہ گفتگو کرے، انتظار کیا ہے؟ تو کیا جملہ بولا؟ انتظار تعطیل حیات است. واہ، سب کچھ تھم جاتا. بالکل صحیح جی. تو یہ میں نے پوچھا، آغا شما دربارہ اقبال چه نظر دارید؟ اقبال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے. تو فوراً کہا کہ زود آمد ہے. واہ، جلدی آ گیا. جلدی یہ نہیں، اس آنے والا سارا زمانہ اسی کا ہے، یہ کہنا چاہتا، صدیوں تک زندہ رہے گا. ہاں جی ہاں. سن 1977 میں اس کی 100 سالہ تقریب ہوئی. تو میں نے کہا سن 77 تے ایک پاسے ساریاں تیریاں صدیاں. ہاں جی. ندی سمندر جب تک، صدی سمندر جب تک ڈگ سن ورے ورے دیاں ندیاں. کیا بات. سن 77 تے ایک پاسے ساریاں تیریاں صدیاں. واہ. تو آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی ٹیچر بنا اس؟ ہاں، میری بیٹی جو ہے، میری پہلے تو میری بیوی تھی جی، اللہ بخشے، وہ بھی فارسی کی، لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد صرف ایک کام کیا اور وہ بہت کار خیر تھا، نیکی. قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا. بس یہ وہ تدریس ہے. آخری دن بھی زندگی وہ روزے سے تھی.
تیسرا روزہ تھا رمضان کا، بالکل صحیح، روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور اس دن بھی انہوں نے درس قرآن دیا تھا۔ اور دوسرا ماشاءاللہ میری بیٹی جو ہے وہ بڑی بیٹی، وہ بھی فارسی کی پروفیسر ہے، اچھا، اور فارسی میں وہ بھی گولڈ میڈلسٹ، اچھا، میری طرح وہ بھی گولڈ میڈل۔ بہت تو بہرحال سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال آپ کی 35 سالہ تدریس ہے، مختلف شہروں میں آپ رہے، بہاول نگر میں رہے ہیں، پنڈی گھیپ رہے، مری رہے، کس شہر میں زیادہ اچھا لگا؟ اور کوئی ایسا خاص واقعہ کسی تدریس کے دوران، آپ کا جو کیریئر ہے اس کے دوران ایسا واقعہ جو بڑا سننے والوں کے لیے؟ بہت سے شہر ہیں آپ نے گنے ہیں۔ میری ابتدا جو کنجا سے ہوئی تدریس کی، جی، پھر اس کے بعد مجھے بھیج دیا گیا، جب میں نے ایم اے میں ٹاپ کیا، ایم اے فارسی میں نے ٹاپ کیا تھا پنجاب میں، صحیح، اور مجھے فوراً سروس مل گئی، جی، اور بھیجا گیا مجھے ڈیرہ غازی خان۔ اور ڈیرہ غازی خان اس زمانے میں مظفر گڑھ سے آگے وہ تھا غازی گھاٹ، اچھا، وہاں کشتی چلتی تھی، ہاں جی، اس کے 10 میل کا پاٹ تھا، ہاں جی، وہ پانی کا وہ عبور کرنا پڑتا تھا، پھر بندہ ڈیرہ، یا پھر وہ لمبا رستہ تونسا بیراج کا تھا۔ اچھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا جب میری ٹرانسفر اپوائنٹڈ ہوئی کہ ڈیرہ غازی خان کہاں ہے، تو پھر وہاں 2-2.5 سال میں رہا۔ ڈیرہ غازی خان کے بارے میں جو مشہور ہے، جو وہاں جاتا ہے وہ بھی روتا ہے، جو وہاں سے آتا ہے وہ بھی روتا ہے۔ اور یہی میرے ساتھ ہوئی۔ ان لوگوں نے اتنی محبت کی، اتنی محبت کہ میں اپنے لفظ میں ان فراموش بدل، انہوں نے اتنی قدر کی جی، اور میری وہاں وہ بیان نہیں ہو سکتا واقعات جو ہے انہوں نے میری کس قدر کی ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ آج کے لطیف کھوسا صاحب جو گورنر ہیں، یہ بھی میرے شاگرد تھے۔ اچھا، ہاں جی، یہ جب گورنر تھے تو میں گیا وہاں انہیں ملنے کے لیے، میرے بڑے بیٹے نے فون کر دیا انہیں، میری وائف بھی ساتھ تھی کہ انور مسعود، انہوں نے گورنر ہاؤس میں ہر طرف سب کو الرٹ کر دیا، میرے استاد آ رہے ہیں۔ اور جناب میں گیا، کھوسا صاحب کی یہ بات نہیں بھولے گی کہ انہوں نے آتے ہی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، یعنی ان لوگوں نے وہاں میں نے جو انہیں پڑھایا اس کا وہ انہوں نے میرا اتنا احترام کیا جو ان بیانیبل ہے۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں سر۔ پھر مجھے بھیجا گیا وہاں سے بہاول نگر، یہ آپ چھوڑ گئے جی، بہاول نگر بھی بالکل بہاول نگر رہا، لیکن میں کیونکہ وہاں مجھے کوئی آپ کی بلکہ جب شادی ہوئی تو میرا خیال آپ بہاول نگر میں ہی تھے اس وقت؟ یس، یہ واقعہ 1965 اس وقت میں بہاول نگر میں تھا، اور 18 جولائی کو میری شادی ہوئی 1965۔ جی جی، تو لیکن بہاول نگر میں کیونکہ شادی ہو چکی تھی، گھر سے بہت دور تھا، جی، تو وہ وقت بڑا کٹھن تھا۔ انہی دنوں پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی، تو لہذا وہ میرا اچھی کوئی خوشگوار یادیں نہیں ہیں۔ البتہ پھر میری ٹرانسفر ہو گئی پنڈی گھیپ، جی، پنڈی گھیپ، اور وہاں بھی مجھے یاد، جب بھی میں آیا ہوں کہیں سے ٹرانسفر ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے شاگرد سسک کر روتے رہے، تو یہ انہیں برداشت نہیں تھا کہ یہ یہاں سے چلے جائے۔ لیکن جو گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے ثناء اللہ، وہ تو ایک پارسل کی چیز ہے، جتنے ایڈریس لکھے آتے ادھر گیا، تو وہ پھر میں پنڈی آ گیا۔
مری بھی رہے ہیں آپ کچھ؟ مری بعد میں، جی مری سے پھر میں ایران گیا تھا، اچھا مری سے 76 سے، اور پھر میں پنڈی آ گیا۔ گجر خان میں بھی رہے ہیں آپ؟ گجر خان میں بھی رہا ہوں، اور گجر خان میں مجھے یاد ہے جو زبردست واقعہ ہے، وہ سرور شہید یہاں کے تھے، جی ہاں، نشان حیدر، ان کے بارے میں ایک فنکشن کیا ہم نے۔ اچھا، میں تھا اس میں، رفیق بیگ تھے، ٹھیک ہے، پروفیسر، ایک پروفیسر اکرم تھے انگریزی کے، اچھا، ان کی عجیب ایک عادت تھی، میں بتاؤں گا۔ تو وہ ہم نے 1 مہینہ ریسرچ کی کہ جب وہ شہید ہوئے ہیں، GHQ سے رابطہ کیا، اچھا، کہ وہ سارے انفارمیشن، جس گاؤں کے رہنے والے تھے وہ بڑے اللہ والے تھے، وہاں جا کے جس مسجد میں قرآن پڑھتے تھے اس قرآن پر ان کے آنسوؤں کے نشان تھے، ماشاءاللہ، ہم نے وہ بھی دیکھے۔ اور فنکشن تھا سرور شہید ڈے پر، اور میں تھا کمپیئر، اچھا، اور 3 گھنٹے لوگ روتے رہے۔ واہ واہ واہ، اس طرح جب اس کی یادیں اور اس کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے ہم، تو وہ واقعہ نہیں بھولتا۔ اچھا، کاش اس زمانے میں ویڈیو کیمرہ نہیں تھا، یہ تصاویر نہیں، اتنا فعال نہیں تھا ٹی وی، صحیح، تو اگر وہ ہو جاتا کیپچر، یعنی تو وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی۔ صحیح، تو آپ نے پوچھا تھا نا کوئی زبردست واقعہ ہو گیا، وہ گجر خان میں ہی پیش آیا تھا۔ صحیح۔